बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन खबरें और कुछ खबरों का ताल्लुक है जनाब हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमें अपना दुश्मन तस्वुर करता है और बामरे मजबूरी फिर हमें भी समझना पड़ता है। वहाँ से हैं, उनको कितना टीका लग रहा है और फौजी नुकसान तो हुआ ही, फौजी शिकस्त तो हुई है और स्ट्रेटेजिकली भी वो हार चुके हैं और अब उनको मुआशी तौर पर कितना टीका लग रहा है, कितने मिलियन डॉलर्स का टीका उनको लग रहा है, ये बताऊंगा। और दूसरा, अफगान तालिबान ने इसराइल को और यहूदियों को एक पैगाम दिया है और एक आखिरी यहूदी को भी पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है वो भी ज़रा बताएंगे। और एक और ख़बर है कि तालिबान के तर्जुमान ने इसराइली टेलीविज़न को कैसे इंटरव्यू दिया। ये 3-4 खबरें हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और सूरत हाल ये है कि सबसे पहले तो पहली खबर जो है वो है कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई है उसमें अब भारतीय फौज के अफसर जो हैं वो इंडियन फौज का, इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और पाक फौज यानी कि अफवाज पाकिस्तान और ISI की तारीफ कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। इस वक्त ये बाकायदा तौर पे चीज़ें आ चुकी हैं। भारतीय फौज के एक साबिक कर्नल हैं और उन्होंने ट्वीट की है। ट्वीट पे ओपनली उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और ISI को मुबारकबाद दी और उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान और ISI को मुबारक कि उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पे पाकिस्तान को, अपनी आवाम को बेहतरीन तोहफा दिया और वो है अफगानिस्तान में जीतने का और वहाँ से इंडिया को मार भगाने का। और उसमें उन्होंने अगली बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत की हालत ये है, ये भारतीय फौज के साबिक कर्नल हैं, कर्नल धनवीर सिंह। उन्होंने ये कहा कि भारत की हालत उस लड़के की है जो 2 सूरमाओं की लड़ाई में खामखा चांटे खा कर रोता हुआ घर वापस आ जाता है। तो ये है 2 हाथियों की लड़ाई और उसमें उन्होंने कहा कि 2 सुरमाओं की लड़ाई, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ अफगान तालिबान थे, एक तरफ इंडिया था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की फौज। और 2 बड़ों की लड़ाई में इंडिया का मुंह जो है वो चपेड़ें खा के फारग हो गया और रोते हुए वापस आ गए। ये ट्वीट उन्होंने किया है, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सफ़े मातम बिछा हुआ है और मुकदमात दर्ज करने की धमकी दी जा रही है कि क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, बल्कि मुकदमात दर्ज करने भी शुरू कर दिए गए हैं। और वो मुकदमा दर्ज किया गया है भारतीय पार्लियामान के मेंबर हैं शफीकुर रहमान, उनके खिलाफ तो बगावत का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और मज़ीद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शफीकुर रहमान ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पे शफीकुर रहमान ने एक बात की थी, जिसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान में शिकस्त की बात की थी और इंडिया की गलत प्लानिंग की बात की थी, अरबों डॉलर डूबने की बात की थी और यहाँ तक के मुख्तलिफ लोगों पे ये बात की गई थी, जिसके बाद वहाँ पे अब मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए गए हैं कि जो भी आवाज़ उठाता है उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अब एक और बात, इंडिया में एक और मसला पैदा हुआ है। इंडिया में ये मसला पैदा हुआ है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में आ गए, जीत गए और अब जो मुसलमानों को हौसला मिलेगा इंडिया में और वहाँ पे मुसलमानों में एक नया जज्बा पैदा होगा और ऐसा ना हो
کہ اسلامی تحریکیں جتنی بھی ہیں وہ ساری جڑ جائیں افغان طالبان کے ساتھ، اور افغان طالبان ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے اگلا جو سٹیپ آئے گا وہ کہیں گے افغان طالبان کے پیچھے چائنا ہے، فلاں ہے، تو پاکستان کو بھی اس میں لپیٹنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے اب وہ کیا کر رہے ہیں، دیوبند بہت بڑا ہے، علماء دیوبند کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جمعیت علماء اسلام دیوبند اور جتنے بھی جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ان کی میجورٹی جو ہے وہ دیوبند سے فارغ التحصیل. تو انڈیا میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا جی، طالبان کی بربریت، انہوں نے کہا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دیوبند میں انسداد دہشت گردی کا ایک مرکز کھولا جائے. اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. اور وہاں پہ چونکہ مسلم شخصیات ہیں اور اسلامی تعلیم دی جاتی ہے اور مسلمانوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور دیوبند کا جہاں پہ واقع دیوبند جس علاقے میں ہے وہاں پہ ایک پرامن ماحول ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی جرائم نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، اور ریاست اتر پردیش کی BJP کی حکومت ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ طالبان کی سرگرمیاں یہاں بھی شروع ہو سکتی ہیں، اس لیے وہاں پہ ایک انسداد دہشت گردی اسکواڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو کمانڈوز ہیں وہ تعینات کیے جائیں. ضلع سہارنپور کا قصبہ دیوبند بہت ہی تاریخی بھی ہے اور پرامن بھی ہے. دارالعلوم دیوبند سنا ہی ہوگا، فقہ اکیڈمی آپ نے مشہور و معروف پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. تو یہ ہیں، اور یہاں کے جو UP کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ یوگی آدنیہ ناتھ مشہور ہیں، اور انہوں نے یہ خاص طور پہ شوشہ چھوڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، خوف زدہ ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور اب اسلامی تحریکیں ادھر آئیں گی. اور یہ اسٹریٹجیکلی جو دیوبند ہیں، یہ افغان طالبان بھی چونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی دیوبند اسکول آف تھاٹ کے ہیں، لہٰذا یہ آپس میں ان کا مرکز، آپس میں ان کا ڈاک خانہ نہ مل جائے، اور اس لیے ان کو ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کیا جائے. اسی طریقے سے مغربی UP کے ضلع سنبھل بھی بہت ایسا علاقہ ہے، وہاں پہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی صاحب، وہاں بھی کافی اسکالر پائے جاتے ہیں. وہاں بھی مسلمان جو ہیں اسکالر علماء جو ہیں ان کی فالوئنگ ہے. وہاں پہ بھی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور مقدمات شفیق الرحمان برق پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، فیضان چودھری پہ کیا گیا ہے، اور محمد مقیم کے خلاف متعدد دفعات سمیت بغاوت کے مقدمے درج کر لیے گئے ہیں. اور پولیس نے خاص طور پہ پولیس کو ہدایات دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں، اور اگر خاص طور پہ افغانستان کے پس منظر میں یہاں کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کا مطلب ہے مقدمہ سیدھا بغاوت کا درج کیا جائے گا. اور خاص طور پہ انہوں نے کیا کہا تھا جی، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہماری پالیسی جو ہے وہ ناکام ہو گئی، اور روس سے بھی تعلقات ہمارے خراب، امریکہ سے بھی خراب، چائنا سے بھی خراب، اور 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے. اور یہ تھا ایک بات. اب یہاں تک معاملہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور دوسرا میں ایک اور آپ کو بتا دوں، دوسرا یہ ہے کہ اب مالی طور پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ ذرا اس سے بھی زیادہ معاملہ انڈیا کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اور اس میں جی خاص طور پہ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ بند ہو چکا ہے. پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان جو ٹریڈ روٹ تھا، ٹرانزٹ روٹ تھا، وہ ہو گیا ہے بند. اور اس بند ہونے کی وجہ سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے انڈیا کو. اور خاص طور پہ وہاں کی جو تاجر برادری ہے، کمیونٹی ہے، وہ ساری کی ساری میدان میں آ گئی ہے، اور وہ بھی لتاڑ رہی ہے
اپنی انڈین گورنمنٹ کو کہ جناب یہ کیا کیا انہوں نے، متبادل پلاننگ نہیں کی تھی، ان کی خارجہ پالیسی کیا تھی کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں۔ تجارت رک گئی ہے بھارت اور افغانستان کے درمیان، اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہوتا ہے جی پاکستان کا۔ بھارت سے جو افغانستان مال جاتا ہے اور افغانستان سے بھارت آتا ہے وہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، اور پاکستان چاہے تو اجازت دے، پاکستان چاہے تو اجازت نہ دے۔ پچھلے دنوں یہ روٹ بند کیا گیا تھا، لیکن پھر امریکہ کے کہنے پہ اور کچھ دیگر ملکوں کے کہنے پہ یہ روٹ کھول دیا گیا۔ افغان حکومت نے بھی ریکویسٹ کی کہ یہ روٹ کھول دیا جائے، لیکن اب چونکہ سچویشن ایسی آ گئی ہے اور اب تو طالبان نے یہ روٹ بند کر دیا ہے۔ طالبان نے جب سے کابل سنبھالا ہے تب سے افغان طالبان نے یہ حکم دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب تجارت نہیں ہوگی، اور اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر پاکستان کو بھی یہ روٹ بند کرنا پڑا۔ اس سے اب فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ روٹ بند رہا اور طالبان کے ساتھ معاملات نہ ہوئے صحیح، تو اس سے تو بھارت کو اور بھارت کے ظاہر تاجروں کو، سرمایہ کاروں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ انڈین معیشت پہ اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں افغانستان کے ساتھ جو اندازہ تھا بھارتی برآمدات کا وہ تھا $835 ملین، اور درآمدات تھیں $510 ملین۔ یہ تھا جو کہ ٹھپ ہو گیا ہے کام، اور اس کے بعد بھارت نے افغانستان میں تقریباً 400 منصوبوں پر لگ بھگ $3 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی ہے، اور اس تجارت کے رکنے کی وجہ سے افغانستان، بھارت جو ہے وہ افغانستان کو شکر، دوائیں، ملبوسات، چائے، کافی، مسالہ جات اور ٹرانسمیشن ٹاور ایکسپورٹ کرتا تھا، جبکہ افغانستان سے بڑی مقدار جو ہے انڈیا میں آتی تھی وہ تھی خشک میوہ جات کی، اور ان میں کیا کیا تھا جی؟ ان میں گوند اور پیاز تھے، اور ان میں خشک میوہ جات میں مزید کیا تھا؟ وہ بڑی مزیدار چیزیں ہیں، وہ ہیں جو تقریباً خشک میوہ جات کا 85% افغانستان سے بھارت جو ہے وہ منگواتا تھا، اور یہ روٹ بند ہونے کی وجہ سے اس میں بادام ان کے بند ہو چکے ہیں جی، اور بادام، کشمش اور انجیر، پستہ، خشک خوبانی سمیت اخروٹ، یہ سارے کے سارے میوہ جات جو ہیں، چیری، تربوز، یہ سب کے سب بند ہو گئے ہیں۔ اب افغانستان سے یہ انڈیا نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے بادام نہ ملے، چیری نہ ملے اور اس طرح کی چیزیں نہ ملیں تو کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور نقصان ہوا ہے، کیونکہ انڈیا میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ پوری دنیا میں وہ کام جاتی ہیں جی ان کی ادویات، اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں، تو یہاں سے افغانستان سے کوئی خاص جڑی بوٹیاں بھی جاتی تھیں اور وہ بھی ان ادویات میں کام آتی تھیں، اب وہ بھی بند ہو گئی ہیں، اور ان کے بند ہونے کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک اور مصیبت انڈیا کو آن پڑی کہ اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ $3 ارب تو وہاں جو سرمایہ کاری تھی وہ تو الگ سے ڈوبے، اور یہ جو مستقل جو تجارت چل رہی تھی، مال آ جا رہا تھا افغانستان سے انڈیا اور انڈیا سے افغانستان، وہ بھی رک گیا، اور یہ افغان طالبان کے حکم پہ رکا ہے، اور جب تک وہ نہیں کہیں گے ظاہر ہے پاکستان کیسے رسک لے سکتا ہے۔ ایک بار اب ایک اور چیز ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے اسرائیل کا معاملہ، اور اسرائیلی ٹی وی کو بھی انٹرویو دے دیا گیا، افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے دیا، اور پتہ ان کو بعد میں چلا کیونکہ اسرائیل کے جو رپورٹر تھے یا نمائندے تھے انہوں نے صرف ٹی وی کا نام بتایا، اور یہ نہیں بتایا کہ ان کا ملک
کس ملک سے تعلق ہے. بہرحال وہ ایک ہو گیا. لیکن ایک چیز ہے، سہیل شاہین صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تمام اقلیتوں کو اجازت ہے کہ وہ رہیں، اور اس میں ایک یہودی جو ہے سیمنتوف وہ تھے. تو وہ ایک واحد یہودی ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں، اور 1998 میں انہوں نے افغانستان چھوڑ دیا تھا. اور افغانستان میں یہودیوں کی صرف ایک عبادت گاہ ہے، پوجا پاٹ کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے بعد اب جو ہے افغان طالبان کے اناؤنسمنٹ کے بعد اب سیمنتوف نے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنی عبادت گاہ پوجا پاٹ کی جگہ کو آباد رکھنے کے لیے یہیں رہیں گے. اور کیونکہ وہ واحد یہودی ہیں افغانستان میں جو باقی بچے ہیں، باقی سب یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں. تو افغان طالبان نے سکھوں کو بھی یہ کہا ہے کہ جی آپ سکھوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، سب کو کہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں بھی وہاں پہ رہوں گا. تو طالبان نے آخری یہودی کو بھی امان کی جگہ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے افغانستان امان ہوگا، امن ہوگا، اور آپ کو نہیں، آپ کی جان مال آبرو کی حفاظت کی جائے گی، آپ رہیں، قیام کریں. تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات، اور یہ ہیں چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جی چلیں جی وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.